मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज 29वां रोज़ा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं रब ताला के करम से, उसके मालिक के एहसान से। और जी हम ट्रांसमिशन का आगाज़ तो करके जा चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊँ यहाँ क्यों खड़ी हुई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा जी मेरे साथ मौजूद है एक नेल्सन की बाइक और एक नेल्सन की वॉशिंग मशीन, और ये दोनों चीज़ें आज जानी है। वॉशिंग मशीन के लिए पहला सवाल कर लेती हूँ, बाइक के लिए अगले वक्फे में करूंगी। वॉशिंग मशीन के लिए पहला सवाल ये है कि जो नेल्सन की टैगलाइन है, जो कि मैं बताती आई हूँ पूरे महीने, जो लोग देख रहे थे ट्रांसमिशन और जो लोग मुझे गौर से सुन रहे थे, उनके लिए आज का जवाब देना बहुत इंतहाई आसान होगा कि जो नेल्सन की वॉशिंग मशीन के लिए है वो ये है कि जो नेल्सन की टैगलाइन है, स्लोगन जिसको कहते हैं बेसिकली, वो क्या है। सवाल आपके लिए फिर बता रही हूँ, नेल्सन पेंट्स की वॉशिंग मशीन है जिसका सवाल है, पहला सवाल है जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 0213413481 नंबर है जी स्क्रीन पे मौजूद। पहला सवाल है जी, नेल्सन की टैगलाइन यानी कि नेल्सन का स्लोगन क्या है, नेल्सन की वॉशिंग मशीन का ये सवाल है। अगले सेगमेंट में जी बाइक का भी सवाल करूंगी, लेकिन पहला भी सवाल ये है और इसके लिए आपकी कॉल्स ले रही हूँ। जल्दी जल्दी कॉल्स करिए, जवाब दीजिए ताकि कुरानदाजी में आपका नाम निकल आए और आप उसमें शामिल हो सकें। अच्छा जी, दूसरा ये कि आज की जी आउटफिट की भी बात करते हैं। आज का वार्डरोब में स्पॉन्सर किया जी बुनाई क्लोथिंग ने, और नूरुल ऐन अंसारी हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी डिज़ाइनर है। तो थैंक यू सो वेरी मच बुनाई क्लोथिंग कि आप बड़े खूबसूरत से जी कपड़े बना के हमें भेजते रहे। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे मेहमान भी आ चुके, मैं जाके अपनी जगह पे बैठती हूँ जी, और हमारे मेहमान चूँकि आ चुके हैं उनकी तरफ भी जाऊँगी साथ, और उलमाए कराम भी जी मौजूद हैं, और क्या कहते हैं जी, हाँ जी, वो क्या कहते हैं हमारे उलमाए कराम, उनकी तरफ भी बात करेंगे साथ ही। जैसे कि लेकिन मैंने आगाज में बताया था आज कि आज यकुम मई है, आज मजदूर का दिन भी है, लेकिन सिर्फ दिन मनाने से कुछ नहीं होता। प्लीज़ मजदूरों का ख्याल भी करें, और मजदूर कैटेगरी में वो सब लोग आते हैं जो कि उजरत पे काम कर रहे हैं, जो कि तनख्वाहदार तबका है, और मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही ऐसे लोगों से, मैंने आगाज़ में कहा था। और साथ ही नाजरीन, पहले मेहमानों का तारुफ की तरफ चली जाती हूँ जी। उलमाए कराम में मौजूद हैं अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब और पीछे वक़ार अहमद रहमानी साहब, आप दोनों मौजूद हजरात को खुशामदीद कहती हूँ जी। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे हमारे साथ रहे थ्रू आउट द पूरा रमज़ान। आज शवाल का चांद भी हो सकता है जी, तो कल ईद भी हो सकती है। अगर कल ईद हुई तो फिर आज हमारी ट्रांसमिशन का आज आखिरी दिन होगा, नहीं हुई तो कल फिर हम अपने लोगों के साथ उनके दरमियान शामिल होंगे। साथ ही जी नाथवा हजरात भी बैठे हुए हैं, औरंगजेब कुरैशी बैठे हुए हैं, और मारिया फैज़ान बैठी हुई हैं, उन दोनों को भी खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ खुदावंद ताला के जिक्र से इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था, वहीं जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं चाहूँगी औरंगजेब कुरैशी साहब आपकी तरफ, और चाहूँगी कि हदीनात में बारगाह रिसालत में हदीनात पेश करने की सादत हासिल करें। देखने वाले तमाम नाज़रीन एक बार मोहब्बत के साथ उन्हें बात पढ़ लीजिएगा। हो करब सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। याद आता है तवाफ़े खाने काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े खाने काबा, मुझे और लिपट
ملتزم سیوا نہانا بار بار اور لپٹنا ملتزم سیوا نہانا بار بار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اورنگزیب قریشی ہمارے ساتھ جی موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں. ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج تو ہم ایک تو اختتام کے حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ہی مزدور کا دن ہے اور وہ کیا کہنا ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک شعر میں ہمیشہ میرے پاس سیو بھی رہتا ہے اپنے فون میں کہ اس کے نام پہ چھٹی ہوگی خود وہ کام پہ جائے گا، اس کے نام پہ چھٹی ہوگی خود وہ کام پہ جائے گا، میرے دیس میں آج مزدور کا دن منایا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ جی اگر مزدور نہ ہوتا، مزدور طبقہ نہ ہوتا تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے، اور جتنا اچھا آپ ان کے ساتھ رویہ اختیار کر سکتے ہیں وہ کم ہے کہا جاتا ہے. تو ہمیں خیال ہونا چاہیے خاص طور پہ اس طبقے کا، ان لوگوں کا جو ہمارے لیے بہت محنت سے، جیسے کہ ابھی میں دیکھتی ہوئی آئی تھی، میں نے کہا کہ بہت شدید گرمی ہے، تو چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، کیسا ہی تیز ترین سخت سردی ہو، جاڑے کا موسم ہو یا گرمی ہو، اس میں لوگ کسی بھی موسم کی جو سختی ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ احساس، یہ چیزیں اگر ہمارے دل میں پیدا ہوں گی تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں، اور جہاں احساس نہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ کہتی ہوں. تو علماء کرام کی طرف چلتے ہیں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی اور اختتام کی تو ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یوم مزدور پہ ذرا بات نہ کریں تو ہم ان کا حق ادا نہ کریں تو ذرا اچھا نہیں لگے گا آج. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 مئی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے لیبر ڈے اور مزدور ڈے کے نام سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جتنا استحصال جو ہے مزدور کا ہو رہا ہے اتنا کسی کا نہیں ہو رہا. بالکل. دیکھیں، ڈے منانے سے کسی مسئلے کا حل جو ہے نہیں نکلتا، اور مزدور کے لیے حکم ہے کہ ہماری شریعت میں کہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت کو ادا کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. اور مزدور کے ماتھے پہ قسمت کا پسینہ ہے. یہ مزدور جو ہے اگر نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. صحیح کہہ یہ صوفہ بنانے والا بھی ایک مزدور، یہ بلڈنگ بنانے والا بھی ایک مزدور، یہ سب مزدور ہیں. یہ جو ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم کسی نہ کسی انداز سے ہم بھی ایک مزدوری کے کام میں جو ہے وہ ہیں. اپنے کوئی گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے کر رہا ہے. تو آج ہم جس معاشرے میں جہاں تمام چیزوں کا ردا استحصال ہو رہا ہے نا، وہاں مزدور بھی استحصال کی چکی میں پس رہا ہے. اس لیے کہ جب معاشی تنگی ہوتی ہے جن معاشروں میں
پھر مزدور کو مزدوری نہیں ملتی ہے اور وہ مزدور ڈھونڈتا پھرتا ہے, وہ اس امید پہ بیٹھا رہتا ہے سڑک پہ, اور ہمارے معاشرے کی بات کریں تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے اس انتظار میں کہ کوئی آ جائے, کوئی ہمیں مزدور. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام زیادہ لیں اور اجرت کم دیں. ظلم یہ ہے, اسلام کہتا ہے کہ کام کم لو اجرت زیادہ دو. ہاں نہیں, یہ اب باقی مجھے اس بات کا بڑا اچھے سے, آپ بہت اچھی بات کریں. جب ہم شروع میں لائک ہوتے ہیں, جس طرح ہمیں جب کم عمر میں ہمیں نئی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن جب آہستہ آہستہ ہم گرو کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور جو چیزیں دیکھتے ہیں, پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں فرنیچر والے سے جب آپ فرنیچر لے کر آتے ہیں تبھی دیکھ لیں کہ آپ اس کے لیے بلاتے ہیں مزدوروں کو جو رکھتے ہیں, سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو I came to realize this point by the end of it کہ جہاں اگر آپ کوئی ₹1,00,000 کا فرنیچر لے کر آ رہے ہیں 50,000 کا, تو اس کے اوپر ہم اس سے کم کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ₹600 لے لو, ₹800 لے لو. تو میرے خیال سے پھر میرے جیسے بندے نے تو ریئلائز کیا کہ نہیں یار, اس کو اس وقت آپ کو 2-3 ہزار روپے دے دینے چاہیے. اگر آپ اس کو ڈبل بھی دے دیں گے تو غلط نہیں ہوگا, کہ جہاں آپ اتنے بڑے اماؤنٹ کا کچھ لے کر آ رہے ہیں تو اس کے سامنے تو آپ کو ایک انسان کی محنت کے پیسے اس سے اوپر ہی اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ سے خوش ہوگا. حالانکہ مزدوری کرنا اتنا معزز ترین پیشہ ہے. بالکل بالکل ایسا ہے. اور اگر یہ مزدوری, کیا ہم آج کے نوجوان, ہر نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی جاب دلا دیں, ہم ٹیبل ورک کریں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم حضرت علی علیہ السلام سے بڑے ہو. جب حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ یہودی کے باغ میں جو ہے ہل چلاتے ہیں, یہودی کے باغ میں محنت کرتے ہیں, وہ تو کائنات کے تاجدار تھے, مولائے کائنات تھے. وہ آپ لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی کام میں جو ہے آر محسوس نہیں کرنا. مانگنے سے بہتر ہے کہ عزت یہ ہے کہ آپ مزدوری کر کے جو ہے وہ حاصل کریں. دیکھیں مزدور پورا دن محنت کرتا ہے, جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا کہ پورا دن جو ہے وہ کہیں پتھر کوٹ رہا ہوتا ہے, کہیں سڑک بنا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک کلیدی کردار ہے مزدور کا اس معاشرے میں, اور ہم نے اسی مزدور کو معاشرے میں سب سے پست کر دیا. یعنی معاشرے کا ردا المیہ یہ ہے کہ جس کو عزت دینی چاہیے, جن شعبہ جات کو ہمیں عزت دینی چاہیے, اسے ہم نے پست کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہیں وہ معاشرے میں جو یعنی پیسے والے ہیں, پیسے والا طبقہ ہے, سردار ہیں, نواب ہیں, حکومتوں میں آپ دیکھیں گی تو آپ کو نواب, سردار, جاگیردار وہ نظر آئیں گے. اور پھر نعرہ ہم سلوگن یہ لگاتے ہیں کہ نہیں صاحب, عام معاشرے کا آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ اس والی ڈیموکریسی میں آئے, اس یہ پولیٹیکل عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں نا یہ عبادت ہے صاحب, یہ جو ہم یہ جمہوریت کے نام پہ یہ عبادت کر رہے ہیں. ہم ایک جہاز پورا جو ہے 70 آدمیوں کا ہم میرے ٹیکس پہ لے جا کے آپ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی عبادت کر لی ہم نے. عبادت تو وہ ہے کہ جو آپ اپنے جیب سے جمع کر کے, ایک آدمی ہے ردا, آج مزدوروں کا دن ہے, اور مزدوروں کے دن پہ دیکھیں آپ ہیں تھوڑے پیسے جمع کر رہی ہیں اپنی سیلری سے, میں جمع کر رہا ہوں سیلری سے, اور جمع کر کے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مدینے کی زیارت کریں, کیونکہ یہ معراج ہے نا انسانیت کی. بھئی مدینے سے بڑی تو کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ایک جمع کر رہے ہیں, مگر ایک ہیں جو ہماری ٹیکس سے جو کچھ ہمارا پیسہ ہے, حاکم وقت جو ہے وہ جہاز میں بیٹھے چلے, خود نہیں 70-80 آدمیوں کو جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے لے جائے, تو پھر معاشرے میں کہاں سے عدل و انصاف ہوگا. ہمیں آج لیبر ڈے پہ یہ سوچنا ہے کہ مزدور کو, وہ تو مزدوری کر رہا ہے, مگر گورنمنٹ کوئی ایسی اسکیم نکالے کہ مہینے پہ مزدور کو کچھ نہ کچھ اجرت ملے. دوسرے ملکوں میں کیوں ہوتا ہے ایسا, جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے, اس کو پورا لندن میں میں نے خود دیکھا ہے, اس کو پورا گھر کا خرچہ بھی دیتے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا انہوں نے ایک مینیج سسٹم بنایا ہوا ہے. ارے پڑھائی کے بھی وہ تو بچوں کی تعلیم کے بھی پیسے وہی دے رہی ہے, حکومت دیتی ہے, بلکہ آپ پڑھنے کے پیسے آپ کو دے رہی ہے. اور ہمارے ہاں جتنی اسکیمیں آتی ہیں اس میں اتنی خرد برد ہو جاتی ہے. وہ بھی نہیں, اور دوسرا ہمارے یہاں تو دیکھیں تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے, مہنگی بھی ہے, وہ کسی کے مطلب بس لاکھوں روپے آپ ایک سالانہ نہیں پڑھا سکتے, آپ سیمسٹر دے رہے ہوتے, اور وہاں پہ آپ انگریز معاشروں میں دیکھیں کہ ابھی یو کے کی مثال لے لیں, وہاں پہ کسی بھی یونیورسٹی کالج میں بچہ پڑھنے جاتا ہے, الٹا وہ اس کے پیسے دیتے سالانہ, اور پڑھاتے الگ ہیں فری میں, اس کے پیسے الگ دیتے ہیں. دین ایک مساوی حقوق کی بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, اسلام کہہ رہا ہے مساوی ہے, سب ایک ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. سب ایک یکساں نظام تعلیم کیوں نہیں کی جاتی ہے,
اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ یہ وڈیرہ شاہی، یہ نواب جاگیردار یہ نہیں چاہتے کہ مزدور کا بیٹا نواب کے بیٹے کے ساتھ پڑھے، سردار کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے نا. معذرت کے ساتھ یہ کوئی بھی بڑا بندہ نہیں چاہتا. ہاں وہی سارے وہی اس میں سب آ گئے نا. اس حمام میں سارے ہاں سارے. مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مساوی حق ہے. اسلام کی تعلیم، ہم اسلام کا نام تو لے رہے ہیں. پھر میں یہی کہتا ہوں رضا، آپ کے توسط سے آج شاید آخری ہمارے یہاں بیٹھنا ہے ٹرانسمی رمضان کا انشاءاللہ. ویسے تو سب ملتے رہیں گے، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا K21 کا، آپ کے کیمرہ مین حضرات کا، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے میری آواز، ہم سب کی آواز، دین کی آواز جہاں جہاں تک پہنچائی، ایک ایک کا میں شکر گزار ہوں. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام تو دین کا لیتے ہیں، مگر جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب تک ہم اپنے حق کو نہیں دیکھیں گے، اور یہ میں ابھی کہہ رہا تھا پیر صاحب سے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آج رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو چیئرمین صاحب پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنے کروڑ آدمیوں کے روزے ان کے ہاتھ میں ہیں. اب وہ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ان پہ امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ ریاست ہے. ریاست جو فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے. اب گناہ و ثواب جو ہے وہ ان کے سر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، مزدور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی. مزدور کا حق ہے کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں، اس کے رائٹس کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی جو پستہ چلا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ پستہ ہی چلا جاتا ہے. جبکہ پلیز یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو طاقتور آپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا معاشرے کا، جس بھی سوسائٹی کا، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو سارے سیکوینس کے ساتھ معاملات ہیں، چاہے وہ انصاف کا، چاہے وہ عدل کا، چاہے وہ کسی کو کسی چیز کی بنیادی ضرورت کی سہولیت کا، ہر چیز کی ذمہ داری بھی اس کے سر جاتی ہے. جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کریں، اپنے فیصلوں کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بروئے کار لے کر آئیں. اور اگر فیصلے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے اور ان کی جسے کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہو رہے تو پھر اٹ مینس کہ وہ فیصلے اچھے نہیں ہو رہے ہیں. جی پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا. دیکھیں علامہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، آپ نے بھی بہت اچھی باتیں کی، اور ہم سبھی اچھی باتیں کریں گے. اصل میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیض لینا شروع کر دیں تو معاشرہ ایٹومیٹک اچھا ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ سرکار کے پاس غلام بھی موجود تھے، مگر جتنی بھی زندگی سرکار کے ساتھ وہ رہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی جھڑکا نہیں اور اپنے ساتھ بٹھال کے کھانا کھلایا. آج ہمارے معاشرے کا فقدان یہ ہے، ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ آج ہمارا بھائی اگر کوئی غریب ہو گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ تو کھانا بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں پسند ہی نہیں کریں گے. تو مزدور کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھائیں گے؟ بات ہے وہی تو، مزدور کے ساتھ مزدور تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. ہمارا کوئی رشتہ دار بھائی اپنا ایگزیکٹلی. اچھا ہم کہہ رہے کہ جی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم جدید جدت پسند ہو گئے. نہیں جی، ہم جدت پسند نہیں ہو گئے، ہم پستی میں گر گئے ہیں. اپنے معاشرے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اتوار کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. وہ تو زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. آج آپ کسی بھی صاحب ثروت کو زمین پہ بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کہے گا نہیں، اگر وہ میرے گھر آ گیا تو وہ تو میرے گھر آئے گا ہی نہیں دوسری دفعہ، اور 10 میرے بارے میں باتیں کرے گا کہ بھائی انہوں نے تو مجھے زمین پہ بٹھا دیا کھانا کھلانے کے لیے، جو کائنات کی جان ہے. ارے یہاں آپ کسی کو مطلب 10 لوگوں میں کسی کو صحیح پروٹوکول نہ دے سکے. مطلب آج کل تو پروٹوکول ہو گیا ہے نا، پروٹوکول جو پروٹوکول لفظ کا جو معاملہ ہو گیا نا، اگر آپ وہ نہ دے سکے تو وہ اگلی دفعہ نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا. خود آپ لوگوں کے ساتھ ایسی آپ دیکھیں نا، ہم لوگ ایسے ہیں، ہم بار بار ہمارے تو زخموں پہ نمک مرچے نہ چھڑکے پیر صاحب، ہم تو جس فیس سے گزر رہے ہیں وہ بتا نہیں سکتے. اصل میں مزدور ہمیشہ سے، جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا، اچھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے اندر کام کر رہا ہے. وہ اس کے پاس 10 روپے، اس نے 5 روپے دے دیے اللہ کی راہ میں. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ حکومت مزدوروں کے لیے کوئی پلاننگ نہیں لاتی ہے، کوئی پلان نہیں ہے. مزدور بیچارہ صبح سے شام تک، آپ یقین جانیے کہ ایسے ایسے گھرانے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت خودکشی کے اوپر آمادہ ہو گئے اور ہو بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہم میڈیا بھی دیکھ، مگر ہم ہو گئے 3 دن پہلے مگر ہم بے حس ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہم بے حس ہو گئے. اصل میں حکومت کا کام ہے. اچھا حکومت سے پہلے ہمارا کام ہے.
ہم بھی 70 سال سے انہی چنے گنے لوگوں کو جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. اور حکومت میں بھی جو لوگ ہیں پیر صاحب، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ کسی ادر پلانٹ سے تھوڑی آئے، ان کو کوئی مارس یا جوپیٹر سے تھوڑی ڈپورٹ کیا یہاں پہ، یا ان کو جو ہے اب ہم لوگ ہی ہیں نا. ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی الگ انداز ہوتا ہے، پیچھے اٹھ کے جاتے ہیں تو کچھ الگ انداز ہوتا ہے، کہیں اٹھ کے جاتے ہیں تو کوئی الگ انداز ہوتا ہے کہ ہم چور کو چور کہتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ہم کہہ نہیں پا رہے ہم اور وہ بھی ظلم ہی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ وہ کہا ہے نا اللہ نے کہ بھائی جی آپ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں تو برا ہے، لیکن ہم تو دل میں بھی نہیں برا سمجھ رہے ہیں علامہ صاحب، ہم تو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے. ہم شخصیت پرست ہو گئے ہیں، کردار پسند ہو جاتے تو معاشرہ پیر صاحب بہت سدھر جاتا. کردار پسند ہم شخصیت کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے. نہیں، حدیث کا مفہوم ہے نا جو ندا بیان کر رہی ہیں، حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے روکا تو دہشت گرد، نہیں ہاتھ سے روکا تو دہشت گرد، ٹھیک ہے. اچھا جی زبان سے روکا تو بد کلام ہو گئے. تو اب ہم دل میں ہی برا جان سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اس وقت حکومت کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو پلاننگ کرنی چاہیے غریب طبقے کے لیے. جتنی ہماری معاشی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے ہمارے بینیفٹ آتے ہیں، وہ سب امیر لوگوں کے لیے آتے ہیں. غریب نے تو وہی جا کے لائن میں لگ کے دودھ لینا ہے، لائن میں لگ کے آٹا لینا ہے، چینی اسے نہیں مل رہی، دال کھانے کی اسے نہیں مل رہی. آپ یقین جانے نا کہ بھائی 100 روپے کلو ہو گئی یہ ترئی، کیسے کھائے گا غریب آدمی، کیسے کھائے گا؟ تو اب اس کے اوپر مطلب غریبوں کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے، یا ان کے لیے یوٹیلیٹی سٹور ہونے چاہیے اور فری ہونے چاہیے. وہ یوٹیلیٹی سٹور بھی بس نام کے میں یوٹیلیٹی دیکھ رہا سٹور ہے، تھا اس میں رضا، کچھ مل نہیں رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو وہ آٹا انہوں نے کہا 400 روپے کی کم کر دیا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا، دستیاب نہیں ہے، ہورڈنگ چل رہی ہے. ایک دن وقت کا جو حاکم ہے نا، ہاں جی، اس کو پکڑ کے لایا جائے، صبح سے لے کے رات تک اس سے مزدوری کروائی جائے، ٹھیک ہے نا. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو لایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ صبح سے لے کے یہاں پہ مزدوری کریں. جب وہ شام کو جائیں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ مزدور کا کام کتنا محنت والا ہے. دیکھیں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں، جب کوئی کام میں نے کیا نہیں نا تو مجھے اس کا پتہ اندازہ ہی نہیں. اب وہ بیٹھے ہیں سب، مقصد میں کسی اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. جب تک ہم محسوس کیسے کریں گے؟ جب ہمارا پسینہ نکلے گا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے میں مزدور محنت. ہاں تو اب ان کا المیہ کیا ہے کہ کسی نے قومی اسمبلی میں ایک صاحب سے پوچھ لیا کہ آٹا کتنے روپے کلو ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا آٹا کا، میں نے کبھی خریدا ہو تو مجھے پتا ہے. المیہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کام خود کیا ہی نہیں نا تو ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں، ایک کمرے سے نکلے دوسرا سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے. تو ان بیچاروں کو جب خود کریں گے، میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے دفتر جا رہا ہے اپنے اور بس میں جو ہے کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے ٹفن ہے. بخدا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ ایکٹس تو نہیں ہے کہ نہیں یہ کرنٹ پریزیڈنٹ ہے. اور ہمارے یہاں کتنا پروٹوکول ہے، بس میں جا رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا. ہمارے تو سب کے بہت پروٹوکول سب کے پروٹوکول ہیں، سیاستدانوں کو نہ کہیں، میں خیال سے سب کے ہی. آپ دیکھیں نا اگر آپ کی گاڑی راستے میں پنچر ہو جائے تو کتنی اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اگر پنچر لگانے والا نہ ہو تو ہم آپ تو خود پنچر لگا نہیں سکتے، ہم آتے ہی نہیں. پچھلے دنوں کوئی کچھ لوگوں جوک سنا رہا تھا اسی بات پہ کہ یہاں تو اتنے پروٹوکول ہیں، ہر بندے کا پروٹوکول کے نام پہ پروٹوکول ہے کہ جو سیکیورٹی دینے والا ہے اس کی بھی پروٹوکول ہوتے ہیں، وہ جو سیکیورٹی دے رہا ہے اس کی بھی سیکیورٹی لگی ہوئی. تو جب وہ جس کو سیکیورٹی دینی ہے اس کی اپنی سیکیورٹی، تو وہ دوسرے کو سیکیورٹی کیا دے گا؟ اس ملک کا تو یہ المیہ ہے. پورا معاشرہ جو ہے نا، دیکھیں رضا، معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. میں وہی بات کرتا ہوں کہ اب تو کوئی ایسی شخصیت بھی نظر نہیں آتی ہمارے پاکستان میں کہ جس کی طرف سوچیں کہ وہ کوئی انقلاب لے آئے تاکہ انقلاب لانے کے بعد کوئی معاشرہ اسلامی ریاست بنے اور کوئی مزدور کو مزدوری پوری ملے، حقدار کو اس کا حق ملے. اب تو کوئی ایسی شخصیت بھی نظر نہیں آتی پیر صاحب. ہمارے ذہن میں تو اب کوئی وہی چہرے ہیں عدل بدل کے وہی ہیں. اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بھائی صرف پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی سالمیت باقی رہے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے آبا و اجداد نے بڑی مزدوری دے کے بنایا ہے. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑی اجرت دی ہے، مزدوری دی ہے، جان دی ہے، عزت دی ہے، آبرو دی ہے، خون دیا ہے. خون دے کے ہم نے پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اتنی بڑی مزدوری دے کے اس خطے کو، جنت کے خطے کو حاصل کیا ہے. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کے کریں گے. دیکھیں کرٹیسائز کرنا تو میں جس شعبے پہ کہیں میں سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں، مگر میں بھی رسپانسیبل ہوں
پیر صاحب بھی رسپانسیبل ہیں، خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے، ٹھیک ہے نا. ظلم پہ ظالم کو آپ دیکھتی ہیں نا، جب جھگڑا ہوتا ہے کوئی، آپ دیکھتے ہیں کوئی طاقتور آدمی لڑ رہا ہے نا، تو ہم خاموشی سے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کی اجازت سے کال ملتان سے ہے. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلمان بول رہا ہوں ملتان سے. کون بات کر رہے ہیں؟ سلمان بول رہا ہوں ملتان سے. سلمان کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، کافی اچھا لگتا ہے مجھے آپ کا شو. اور میں آپ کے کوشچن کا آنسر بھی دینا چاہوں گا. بتاؤ. واشنگ مشین کے لیے نیلسن پینٹس کی. جی مجھے کمپلیمنٹ کرنا ہے، یہی تو رنگ ہے زندگی کا. ٹھیک ہے، یہی تو رنگ ہے زندگی کا. ٹھیک ہے سلمان، ابھی آپ کو بائی دی اینڈ آف دی ٹرانسمیشن پتا چلے گا. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. اچھا جی، تو سوال جواب کا سلسلہ جی جاری. 0213413448 نمبر. اور سوال یہی ہے کہ نیلسن پینٹس کے جو سلوگن ہے، جس کو ٹیگ لائن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ واشنگ مشین کا سوال ہے جی. یہ ایک وقفے کی طرف جانا ہے میں نے جی. وقفے پہ جاتے جاتے میرے ساتھ ماریہ فیضان بھی موجود ہیں. ان سے چاہوں گی کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی سے وقفے کی طرف چلے جائیں گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ تو میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس